औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 7th क्लास। आज हम सूरतुल अनफाल की आयात 6 ta 10 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और इसके साथ इस तर्जुमा की वजाहत भी की जाएगी। सबसे पहले आयत नंबर 6 का पहला हिस्सा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युजादिलूनका फिल हक़्क़ि बादा मा तबय्यना। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है युजादिलूनका, वो तुमसे झगड़ते थे, फिल हक़ की, हक़ यानी सच बात में, बादा बाद इसके, मा तबय्यना जो ज़ाहिर हो चुकी। इसका बामुहावरा तर्जुमा है वो लोग हक़ बात में इसके ज़ाहिर हुए, पीछे तुमसे झगड़ने लगे। आयत नंबर 6 का आखिरी हिस्सा देखें। कअन्नमा युसाकूना इलल मौती वहुम यंजुरून। लफ्ज़ी तर्जुमा है कअन्नमा गोया, युसाकूना वो धकेले जाते हैं या वो हाँके जाते हैं, इला की तरफ, अल मौती मौत, वहुम और वो, यंजुरून देख रहे हैं। इसका बामुहावरा तर्जुमा है गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और इसे देख रहे हैं। आयत नंबर 6 का मुकम्मल तर्जुमा देखिए। वो लोग हक बात में इसके ज़ाहिर हुए, पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और इसे देख रहे हैं। वो लोग हक बात में इसके ज़ाहिर हुए, इसका मतलब ये है कि वो जो चंद मुसलमानों की छोटी सी जो जमात थी जो नाखुश थी, वो लोग हक बात जानते थे, यानी उन्हें मालूम था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि मुसलमानों को फ़तह मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो झगड़ रहे थे, यानी कि वो कुफ़ार का मुकाबला नहीं करना चाहते थे। उन्हें कुफ़ार की इतनी बड़ी तादाद यानी 1000 की तादाद से मुकाबला करना ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें ज़बरदस्ती मौत की तरफ धकेला जा रहा हो और वो मौत को अपनी आंखों से देख रहे हों, तो इसलिए वो झगड़ रहे थे। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो झगड़ रहे थे और कुफ़ार से मुकाबला करना उन्हें ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें ज़बरदस्ती मौत की तरफ धक्का दिया जा रहा हो। इसके बाद देखिए आयत नंबर 7 का पहला हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ यईदुकुमुल्लाहु। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है व इज़ा और जब। युईदुकुम, यईदु का मतलब होता है वादा करता था, कुम तुमसे, यईदुकुम वादा करता था तुमसे, अल्लाहु अल्लाह। इसका बामुहावरा तर्जुमा है और जब अल्लाह तुमसे वादा करता था। ब्रैकेट में समझाया गया है, आपके समझाने के लिए है, और जब अल्लाह तुमसे वादा करता था वो वक्त याद दिलाया गया है। उसके बाद आयत नंबर 7 का दूसरा हिस्सा देखें। आयत नंबर 7 का दूसरा हिस्सा है अहदत ताइफातैनी अन्नहा लकुम। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है अहदा एक, अत्ताइफातैनी दो गिरोहों, अन्नहा लकुम तुम्हारे लिए हैं या तुम्हारा होगा। इसका बामुहावरा तर्जुमा है कि दो गिरोह में से एक गिरोह तुम्हारा हो जाएगा। अब दो गिरोह से कौन से गिरोह मुराद हैं? एक अबू सुफियान का तिजारती काफिला था और एक अबू जहल का मुसल्लह लश्कर था, कि इन दोनों गिरोह में से एक गिरोह तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद आयत नंबर 7 का आखिरी हिस्सा देखें, तीसरा हिस्सा देखें जी। वतवद्दूना अन्ना गैरा ज़ात शौकती तकूनु लकुम। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें, वतवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना के गैरा ज़ात शौकती, गैरा का मतलब होता है बग़ैर, ज़ात शौकती असले और कुव्वत के,
یا ہتھیار کے، تو غیر ذات شوکتی اس کا مطلب ہے بغیر اسلحے اور قوت کے، یعنی بے ہتھیار، یعنی ہتھیار اور اسلحے کے بغیر، تکون ہو جائے، لکم تمہارا، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے یا تمہارا ہو جائے۔ آیت نمبر 7 کا چوتھا حصہ دیکھیں، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، وَيُرِيدُ اور چاہتا تھا، اللہ أَن يُحِقَّ کہ قائم رکھے، الحق حق کو، بِكَلِمَاتِهِ اپنے فرمان سے، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 کا آخری حصہ دیکھیے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اس کا لفظی ترجمہ ہے وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے، دَابِرَ جڑ، الکافرین کافروں کی، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ آیت نمبر 7 کا مکمل ترجمہ دیکھیے، اور جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ آیت نمبر 7 میں مسلمانوں کو وہ وقت یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے وعدہ کر رہا تھا، کیا وعدہ کر رہا تھا؟ کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا۔ اب 2 گروہ سے مراد کون سے گروہ ہیں؟ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا مسلح لشکر، یعنی ان دونوں گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو جائے گا، مطلب مسلمان ان دونوں گروہ میں سے ایک گروہ پر غلبہ پا لیں گے، قابو پا لیں گے، تسخیر کر لیں گے۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور مسلمان وہ جو چھوٹی سی ایک جماعت مسلمانوں کی ناخوش تھی، تو وہ کیا چاہتے تھے؟ کون سا قافلہ ان کے ہاتھ آ جائے، کس پر وہ غلبہ پا لیں؟ تو وہ جو قافلہ بے شان و شوکت تھا، یعنی جس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، یعنی جو جنگی تیاری کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ تو اب آپ لوگوں کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ کون سا قافلہ تھا، تو وہ تھا ابو سفیان کا قافلہ، کیونکہ وہ تجارت کی غرض سے شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا۔ تو مسلمان چاہتے تھے، یعنی مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی جماعت چاہتی تھی کہ اس قافلے کا مقابلہ کیا جائے جو بے ہتھیار ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس زمین سے کفار کی جڑ کاٹ دے، یعنی کہ کفار کا مکمل طور پر خاتمہ کر دے، یعنی کفار کو اس طرح ہلاک کر دے کہ کفار کا نام و نشان جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو اس کی صورت یہ تھی کہ ابو جہل کے جنگی لشکر سے مسلمان جو ہیں وہ مقابلہ کریں تاکہ کفار کا نام و نشان مٹا دیا جائے، یعنی مسلمانوں کی وہ جماعت ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کریں تاکہ کفار کا نام و نشان جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 8 کا پہلا حصہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اس کا لفظی ترجمہ ہے لِيُحِقَّ تاکہ سچ کر دے، الحق سچ کو، وَيُبْطِلَ اور جھوٹ کر دے، الباطل باطل کو یعنی جھوٹ کو، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ آیت نمبر 8 کا آخری حصہ دیکھیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اس کا لفظی ترجمہ ہے والو اور گو یا اور اگرچہ
کارہا ناخوش ہوں، المجرمون یعنی مجرم یعنی مشرک یعنی کفار، اور گو مشرک اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ آیت نمبر 8 کا مکمل ترجمہ دیکھیں، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، یعنی اسلام کو سربلندی عطا فرمائے اور کفر کا خاتمہ فرمائے۔ آیت نمبر 9 کا پہلا حصہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے اذ جب، تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے پروردگار، فاستجاب تو قبول کر لی، لکم تمہاری۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ آیت نمبر 9 کا آخری حصہ دیکھیے، انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے انی کہ ہم، ممدکم مدد کریں گے تمہاری، بِأَلْفٍ ہزار سے، من سے، الملائکۃ فرشتوں، مردفین لگاتار آنے والے، لگاتار مطلب مسلسل آنے والے یا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ آیت نمبر 9 کا مکمل ترجمہ دیکھیں، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اب اس میں دیکھیں جی، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ تو نے کیا تھا وہ اب پورا کر، جو وعدہ تو نے فرمایا تھا، جس مدد کا وعدہ تو نے فرمایا تھا وہ مدد اب عنایت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھو، ہم کتنے فرشتوں سے، ہزار فرشتوں سے ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، یعنی جو لگاتار آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں پورا فرمایا تھا اور ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ آیت نمبر 10 کا پہلا حصہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلہ اللہ الا بشرا۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے وما اور نہیں، جعلہ بنایا اسے، اللہ اللہ، الا مگر، سوائے یا محض، بشرا بشارت یعنی خوشخبری۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، خوشخبری بنایا تھا۔ آیت نمبر 10 کا دوسرا حصہ دیکھیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ لفظی ترجمہ ہے وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ اطمینان حاصل کریں، بِهِ اس سے، قُلُوبُكُمْ دل تمہارے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 کا تیسرا حصہ دیکھیں، آیت نمبر 10 کا تیسرا حصہ ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے وما اور نہیں، النصر مدد، الا سوائے، من سے، عند اللہ طرف اللہ یا پاس اللہ۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 10 کا آخری حصہ دیکھیں، ان اللہ عزیز حکیم۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے
انا بے شک، اللہ اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 10 کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اب دیکھیں، جو اس مدد کو اللہ نے صرف بشارت بنایا تھا، خوشخبری بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے پہلے ہی مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی ایک گروہ پر فتح پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور مسلمان جو ہیں وہ اس غزوہ میں فتح پائیں گے، کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری سنا دی تھی کیونکہ یہ پہلا غزوہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہیں اس سے اطمینان حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ حق اور سچ ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جو خوشخبری سناتا ہے وہ سچ ہوتی ہے، جو کہتا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی، پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا کہ میں مدد کروں گا اور مسلمان جو ہیں وہ کامیابی حاصل کریں گے، اس لیے تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہیں تسلی ہو جائے۔ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جب مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور توکل کرے، اور اپنے زور بازو پر، اپنی قوت پر، اپنے مال و اسباب پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، جبکہ کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ پوری جنگی تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں شکست ہوئی۔ تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کامیابی جو ہے وہ صرف اس بات پر نہیں ہوتی کہ ہتھیار زیادہ ہوں گے، جنگی تیاری زیادہ کی ہوئی ہوگی اور تعداد زیادہ ہوگی تو تبھی کامیابی ہوگی، بلکہ کامیابی کا انحصار صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنے پر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کوشش کی جائے تو کامیابی ہر صورت مل کے رہتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور اپنے زور بازو پر، اپنی قوت پر اور اپنے مال و اسباب پر بھروسہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی غالب اور حکمت والی ہے۔ 7th کلاس، اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ الانفال کی آیات 6 تا 10 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھایا گیا ہے، اور اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے لازمی پوچھ لیں۔ اللہ حافظ۔